हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैमा जा में भरिए तवानाइयाँ, फिर पहाड़ों पे जाने के दिन आ गए। सज्जाद बाबर मरहूम ने फरमाया था। अच्छा, पहाड़ों पे जाने के दिन तो आ गए हैं, गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन आपने नारान नहीं जाना यार। देखें, ये है 2023 का जून और मैं पिछले हफ्ते नारान से होकर आया हूँ। नारान ना जाएं। देखें, अगर आप एडवेंचर के शौकीन नहीं हैं, अगर आपको पहाड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर आपको अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार है, अगर आप पानी से डरते हैं और अगर आपको बर्फ़ से ठंड लगती है तो आप नारान ना जाएं। लेकिन अगर आप ऐसी किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं हैं तो फिर नारान ज़रूर जाइए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ नारान ना जाएं और मैं ये भी कह रहा हूँ ज़रूर जाएं। तो कौन जाएं और कौन ना जाएं, मैं आपको ले चलता हूँ अपने साथ। हमने आपके लिए वीडियो शूट की है नारान के सफ़र की, और पता आपको खुद चल जाएगा कि किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ रहें, चलिए। हमारा सफ़र शुरू होता है इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद से नारान का कुल फासला 280 किलोमीटर के लगभग है। तो मोटरवे से हम आपको जल्दी से लिए चलते हैं। ये हम एक टनल से गुज़रे और हज़ारा मोटरवे पे ऐसी 3-4 टनल्स बनाई गई हैं। आप लोगों को इस सफ़र में बड़ी सहूलत होगी, और दुनिया की खूबसूरत तरीन मोटरवेज़ में से एक है हज़ारा मोटरवे। तो ये उसका लिंक रोड है जो कि बालाकोट की तरफ निकलता है। तो हज़ारा मोटरवे पे बड़ा आरामदेह सफ़र है। आप इस्लामाबाद से M1 पेशावर मोटरवे की तरफ आएंगे और पेशावर मोटरवे पर हसन अब्दाल के करीब आप हज़ारा मोटरवे पर मुड़ जाएंगे। यहाँ से आप बिल्कुल आखिर तक सफ़र तय करेंगे तो एक तरफ शिंक्यारी और दूसरी तरफ बालाकोट। तो बालाकोट के लिंक रोड पर आप आ जाएंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे। चलें, हम आपको आगे ले चलते हैं। तो आगे ये बालाकोट से ऊपर का सफ़र शुरू होता है। मड़ा सबद सर खू गऊ, इसका मतलब आप पूछ लें किसी से। तो हम जल्दी से पहुँचे और नारान हम तकरीबन 8 घंटे का सफ़र करके पहुँचे रात को। ये नारान बाज़ार है। थोड़ी सी झलकियाँ नारान बाज़ार की आपको दिखा दें हम। बड़ा गहमा गहमी से भरपूर बाज़ार है। नाइट लाइफ यहाँ पे बड़ी ज़िंदा होती है। खूबसूरत बाज़ार है। और ये हमने एक नारान बाईपास रोड पे एक होटल में कमरा लिया रात को। सुबह के वक्त हम आपको दोबारा इसकी एक झलक दिखाते हैं। तो इस कमरे का दरवाज़ा भी सेंसर से खुलता है। मैंने कहा आपको भी दिखा दूं, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा दरवाज़ा खोलने का। तो अपनी कीमत के लिहाज से बहुत अच्छा होटल, मुझे तो 5 स्टार होटल जैसी सहूलियात लगी इसकी। ये दरवाज़ा ऐसे आवाज़ कड़िंग करके खुलेगा इंशाल्लाह। हाँ, तो ये कौन सा होटल है, आप लोगों को ये वीडियो देखते रहिए, ये देखें पता भी चल जाएगा। ये स्लॉट में आप कार्ड डालें तो लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाती। स्लॉट में कार्ड डालने का तजुर्बा भी ज़्यादा नहीं है। तो कमरे की एक झलक देखें। खूबसूरत कमरा, इंतहाई साफ़ सुथरा और इंतहाई अच्छा जदीद डिज़ाइन करदा। ये हमें देखें, हमें देखकर हाथ हिलाएं, ये मजाक नहीं हो रहा, संजीदगी से है। अच्छा, यहाँ से टेरेस से बाहर नारान का, पहाड़ों का और बाज़ार का मंज़र भी नज़र आता है। रात को हमने नारान की रोशनियाँ देखी, बड़ी खूबसूरत। और ये माशाल्लाह ये है नारान। नीचे देखें तो नारान का बाज़ार है और होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं। और नारान के बाज़ार पे साया फिगन, ये सरसब्ज़ हरी भरी पहाड़ी है। और मौसम तो रिकॉर्ड हो नहीं सकता वीडियो में। वाह क्या मौसम है, हल्की हल्की खुनकी है। हमें ठंड लग रही है इस वक्त। दिन के 10 कोई बज रहे हैं, 10-11 बजे के बीच का वक्त है और हल्की हल्की खुनकी है। वरना हम यहाँ पे बाहर ही बैठ जाते, इधर बैठकर और एक अच्छी सी किताब खोलकर बैठकर पढ़ने का अलग ही मज़ा है। तो आगे चलते हैं फिर। अच्छा, नारान से आगे का सफ़र शुरू होता है। अच्छा, नारान से आगे
جو دیکھنے کے مقامات ہیں وہ ناران سے میرے خیال میں آگے ہی زیادہ ہیں. لوگ ناران میں اسٹے کر لیتے ہیں, ادھر ادھر پھر لیتے ہیں, بازار سے شاپنگ کر لیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. میرے خیال میں اگر آپ ناران سے آگے بابو سر ٹاپ تک نہیں گئے تو آپ نے ناران نہیں دیکھا. اچھا, ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بالا کوٹ سے ناران تک جس طرح کا راستہ ہے اس سے کہیں اچھا ناران سے آگے بابو سر ٹاپ تک ہے. آپ یہ پانی اور یہ برف اور یہ رکاوٹیں دے کر گھبرائیں نہیں, یہ حصہ ہیں اس روڈ کی خوبصورتی کا. اور یہ کہیں کہیں پہ ہیں جہاں پہ گلیشیئر میلٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو یہ راستے میں پانی نظر آئے گا. لیکن ایک دو جگہوں پہ خیال رکھیے گا, وہاں پہ ذرا گلیشیئرز بڑے ہیں تو وہاں پہ ذرا پانی زیادہ, گاڑی آپ کی تھوڑی سی اچھی ہونی چاہیے کہ پانی میں موجود پتھروں میں پھنسے نہیں. تو ہم اس وقت یہاں سے گزر رہے ہیں اور ساتھ ہی بوٹنگ ہو رہی ہے. ہمیں بھی دعوت ملی کہ اگر ہم اس جھیل نما ندی کو بوٹ کے ذریعے پار کرنا چاہتے ہیں. ہم نے فی الحال آگے جانا مناسب سمجھا. اچھا, یہ دیکھیں, یہ لائیو گلیشیئر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ گلیشیئر جو ہے بیچ میں سے اس کو کاٹا گیا ہے تاکہ وہ راستہ بند نہ ہو. تو سردیوں میں یہ راستے بند ہو جاتے ہیں. ناران سے آگے آپ ناران تک بھی بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں جب برف باری ہوتی. تو ناران سے آگے بابو سر ٹاپ کا راستہ بند ہو جاتا ہے, لیکن ارلی سمر میں یہ دوبارہ راستے کھل جاتے ہیں, بن جاتے ہیں اور بائکنگ کرتے ہیں لوگ, اچھی گاڑیوں میں آتے ہیں. تو ناران سے جو آگے علاقہ آتا ہے, ناران سے آگے ہے بٹا کنڈی اور بٹا کنڈی سے آگے ہے بڑاوائی اور بڑاوائی سے آگے ہے جلکھڈ اور جلکھڈ سے آگے ہے جناب بیسل اور بیسل سے آگے ہے جناب لودسر جھیل اور لودسر سے آگے بابو سر ٹاپ. تو وہاں تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھیں کہاں تک چل پاتے ہیں. یہ ایک اور گلیشیئر, ایک اور دریا کا سامنا ہے منیر مجھ کو. میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ابھی یہی کئی اور دریاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس گلیشیئر پر نظر ڈالیں اور سامنے اس برف پوش چوٹی پر نظر ڈالیں اور ارد گرد کے ہرے بھرے جنگلات سے بھرپور پہاڑوں پر نظر ڈالیں. اچھا, یہ پہاڑ سارے مٹی کے پہاڑ ہیں تو یہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ بارشوں میں خصوصاً, تو میں آپ کو خصوصاً جھلکیاں دکھا رہا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ گاڑیوں کو گزرنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, تھوڑا ایڈونچر بھی ہوتا ہے. تو جو ایڈونچر کے شوقین حضرات ہیں وہ یہاں آ کر بڑے خوش ہوں گے, اور جو موٹر ویز پر صرف سفر کرنے کے شوقین ہیں انہیں یہاں آ کر مایوسی ہوگی, تھوڑا سا ڈر لگے گا. تو اس پانی کو دیکھ کر ڈریے مت. پانی, برف اور پہاڑ اور جھیلیں اور میدان اور وادیاں, یہ قدرت کے نمونے ہیں جو ہمیں دکھاتا ہے. یہ جاگ اڑاتا ہوا پانی, برفیلا پانی, انتہائی ٹھنڈا اور خوبصورت. دیکھیں موٹر بائک والا یہ صاحب اپنی ایکسپرٹیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی سے نکل گئے پانی. تو عطا شاد صاحب نے کہا تھا کہ کوہساروں کی عطا رسم نہیں خاموشی, رات ہو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بولے. تو بہتے ہوئے چشموں کی آوازیں آپ کا ساتھ دیتی رہتی ہیں ساری رات. تو اس طرح کے راستے سے گزر کر یہ کہیں کہیں پہ آگے راستہ صاف ہے, گھبرائیں مت, ہم آپ کو صاف راستہ بھی دکھائیں گے. تو یہ دیکھیں, اگر صاف راستہ اس طرح ہوتا ہے تو اس پر گاڑی آپ سپیڈ سے دوڑا سکتے ہیں, احتیاط لازم ہے. پہاڑ کیف. تو ایک اور گلیشیئر کا سامنا ہے بخاری مجھ کو. تو یہ دیکھیں, میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ ان طرح کے راستوں سے, انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ. تو ان طرح کے راستوں سے چل کر آپ ناران سے آگے بابو سر ٹاپ اور جھیل وغیرہ, جھیل لولوسر دیکھنے جا سکتے ہیں. تو یہ مگر یہ دریا ایسے ہیں جنہیں تیرنے کی بجائے آرام سے گاڑی میں بیٹھ کر پار کیا جا سکتا ہے اور آگے جایا جا سکتا ہے.
اچھا دیکھیں ناران سے بابو سے ٹاپ تک کا فاصلہ لگ بھگ 70 کلومیٹر ہے، لیکن یہ 70 کلومیٹر کسی میدانی سڑک کے موٹر وے کے 70 کلومیٹر کی طرح نہیں ہے، تو یہاں آپ کو 2 سے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں ان 70 کلومیٹر کو طے کرنے میں، لیکن یہ 2 سے 3 گھنٹے آپ کی زندگی کے سب سے بہترین گھنٹے ہو سکتے ہیں اگر آپ فطرت کی رعنائیوں سے لطف اٹھاتے ہوں۔ بس ذرا سا ٹریفک کا یہ دیکھیں، اس طرح کی ٹریفک بھی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو بچ کے چلنا پڑتا ہے اور اوزاروں سمیت یہ گاڑی آگے جا رہی ہے۔ اچھا، تو ساتھ میں دریا کا خیال بھی رکھنا ہے، پانی کا، گلیشیئرز کا بھی۔ تو ایک اور گلیشیئر اس سے ہم آپ کو گزار کے دکھائیں گے۔ یہاں پہ کبھی کبھی گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پانی زیادہ چڑھ آتا ہے، جتنا دن گزرتا جاتا ہے پانی کے بہاؤ میں تیزی آتی جاتی، لیکن ڈرنے کا نہیں، یہاں بہادری سے گاڑی اس طرح سے نکال لیں گے اور سوچ سمجھ، ڈسکریشن از دا بیسٹ پارٹ آف ویلا، تو سوچ سمجھ اور بہادری دونوں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، اور توکل تو اللہ۔ اچھا جی، تو دیکھیں یہ پہاڑ کسی انگریز شاعر کی نظم تھی، اس کا ترجمہ مجھے یاد آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اس نے کہا تھا یہ پہاڑ کسی بادشاہ کی طرح روب سے اپنے تخت پر بیٹھا، اپنا عالی شان سر غرور سے بلند کی، اپنے ارد گرد پر نظر ڈالے، وادیاں، ندیاں، میدان اس بادشاہ کے دامن میں اس طرح بچھے ہوئے ہیں جیسے چھوٹے بچے اپنے بڑوں کے قدموں میں بیٹھ کر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بادشاہ اپنے ارد گرد پر نظر ڈالے ہوئے ہے۔ باٹا کنڈی ہم پہنچنے والے ہیں، اور یہ میرے خیال میں یہ آثار یہ جو ہیں یہ باٹا کنڈی کے آؤٹسکرٹس کے آثار ہیں، اور یہاں تک آپ کو خوبصورت سڑک ساتھ لے کر آتی ہے، ہوائیں آپ کا انتظار کرتی ہیں۔ یہ باٹا کنڈی بڑے اچھے ہوٹل موجود ہیں، باٹا کنڈی نے بڑی ترقی کر لی۔ ایک زمانہ تھا، آج سے تقریباً 10-15 سال قبل غالباً، میں اور میرا ایک دوست ناران سے ٹریک کرنے کی نیت سے باٹا کنڈی تک پہنچے تھے۔ اس وقت ناران سے آگے روڈ نہیں تھی، کچی روڈ تھی، بن رہی تھی، FWO کے بہادر جوان بنا رہے تھے یہ راستہ۔ تو میں اور میرا دوست آئے تھے، اور باٹا کنڈی میں ہماری جیب کٹ گئی تھی، اور وہاں سے فوجی صاحبان نے ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کے واپس ناران تک پہنچایا تھا۔ تو باٹا کنڈی سے آگے بڑوائی کے راستے میں بھی عموماً اسی طرح کے گلیشیئرز آئیں گے۔ جہاں پہ گلیشیئرز کا پانی نہیں ہوگا وہاں پہ روڈ بڑی اچھی ہوگی، روڈ کی حالت بڑی خوبصورت ہے، آپ لوگ لطف اٹھا کر جا سکتے ہیں۔ اور سامنے آپ کو مسلسل یہ برفیلا پہاڑ ہے، برفانی چوٹی ہے جو آپ کو بلاتی رہتی ہے کہ آؤ آؤ بچہ، آؤ میرے دامن میں، میری برفوں میں پناہ لو، سنگین گرمی سے نجات پانے کے لیے۔ لیکن تھوڑا سا راستہ تو کٹھن ہوگا، تھوڑی تو ہمت کرنی پڑے گی ایسی خوبصورت وادیوں تک پہنچنے کے لیے۔ خوبصورتی جہاں پہ بھی ہو آپ کو کوشش کر کے جانا پڑتا ہے۔ سامنے والا پہاڑ دیکھ کر ایک غزل کے کچھ شعر یاد آئے۔ سلیمان خمار صاحب ہیں ایک شاعر، ان کی غزل ہے، پہاڑوں کی بلندی پر کھڑا ہوں، زمیں والوں کو چھوٹا لگ رہا ہوں، ہر ایک رستے پہ خود کو ڈھونڈتا ہوں، میں اپنے آپ سے بچھڑا ہوا ہوں، بھرے شہروں میں دل ڈرنے لگا تھا، اب آ کر جنگلوں میں بس گیا ہوں، اجالے جب سے کترانے لگے ہیں، سیاہ راتوں کا ساتھی بن گیا ہوں، میرا ہم شکل کب کا مر چکا ہے، مجھے مت چھیڑیے میں دوسرا ہوں۔
تو میں دوسرا ہوں لیکن یہ بوڑھا بھائی ہے اور یہ وہی ہے، لیکن یہ بھی مجھے دوسری بوڑھا بھائی لگ رہی ہے۔ ہر سال جب آپ آئیں گے تو آپ کو ان علاقوں کی آبادیاں ویرانے آپ کو ویسے ہی لگیں گے، ویرانوں میں نہیں آتی، ہاں آبادیاں جہاں پہ ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، ایک ہوٹل ختم ہو جاتا ہے، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، ایک جھونپڑا گر جاتا ہے اور ہائی رائز بلڈنگ بن جاتی ہے۔ تو بوڑھاوائی میں بھی آپ رک سکتے ہیں۔ بوڑھاوائی سے آگے کے مناظر آہستہ آہستہ بلندی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور آکسیجن کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن خون کی بڑھتی جا رہی ہے، برف زیادہ نظر آتی جا رہی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کی تھی، یہاں پہ ندیوں کا، دریاؤں کا، رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے، تو ایک اور خوبصورت سی رکاوٹ ہلکی پھلکی۔ اچھا جی، بالآخر ہم جھیل لولوسر کے کنارے پہنچ گئے۔ سیڑھیاں اتر کر جھیل کا نظارہ کریں گے۔ جھیل تک جانے کے لیے پتھریلی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، سہارے بھی بنائے گئے ہیں، آپ آسانی سے سیڑھیاں اتر کر جھیل کے کنارے جا سکتے ہیں۔ ہاں، واپسی کا سفر تھوڑا سا تھکا دینے والا ہو سکتا ہے کہ یہاں آکسیجن کی کمی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ بہت میدانی علاقے سے آئے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ جھیل کی وسعت کا اندازہ کرنے کے لیے ذرا اس کے قریب جاتے ہیں۔ اس کی گہرائی ناپنے کی تو کوشش ہرگز نہیں کریں گے، یہ خطرناک کام ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کے ارد گرد نظر ڈال کر اس کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ امجد اسلام امجد صاحب نے تو فرمایا تھا، جاتی ہے کسی جھیل کی گہرائی کہاں تک، آنکھوں میں تیری ڈوب کے دیکھیں گے کسی دن۔ لیکن ہمیں فی الحال آنکھوں میں اور کسی جھیل کی گہرائی میں دونوں میں ڈوبنے سے ڈر لگتا ہے، تو ہم ادھر ادھر کے نظارے کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہلکی ہلکی خون کی بڑھ کر زیادہ خون کی ہو رہی ہے، ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے جھیل کے کنارے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ جناب من، یہ جھیل اپنے ارد گرد کے پہاڑوں کے حسن کو اپنے شیشے میں سجائے دنیا کے سامنے پیش کرنے کو بےتاب ہوتی۔ اس جھیل کی خوبصورتی، اس کی خاموشی، اس کے پہاڑوں کی پراسرار خاموشی، اس کے برفوں کی پھیلی ہوئی چادر، جیسے کسی گہرے اور کسی بہت پرانے زمانہ عتیق کے راز کو چھپائے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ سنگ سنگ چلتے ہوئے، زمانہ بزمانہ، صدی بصدی اکٹھے ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ ان کا ساتھ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، لیکن افسوس ہمارا اور ان پہاڑوں کا ساتھ ختم ہونے کو ہے۔ واپسی کا سفر شروع ہوا جو کسی طرح دلچسپی اور ایڈونچر سے خالی نہیں ہے۔ چھوٹا سا ایڈونچر یہاں پہ ہوا ہمارے ساتھ، جن دریاؤں کو پار کر کے ہم آئے تھے، جن نالوں کو عبور کر کے ہم آئے تھے، ایک نالے میں تھوڑا سا پھنس گئے ہمیں کہا گیا کہ چلیں، گاڑیاں 1 گھنٹے سے رکی ہوئی تھیں اور ایک گاڑی تو بہت بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی، دوست کوشش کر رہے تھے اس کو نکالنے کے لیے، تو ہمیں بھی کہا گیا کہ بغیر رکے چل پڑیں۔ ہم چل پڑے، لیکن آگے موجود گاڑیوں کی وجہ سے ہمیں بریک لگانا پڑ گئی۔ زندگی میں دوستو بعض دفعہ بریک غلط جگہ پہ لگائیں تو آپ پھنس جاتے ہیں، ہمارا بھی وہی حال ہوا۔ ہم نے بریک لگائی اور آٹومیٹک گاڑی، پھنس گئے۔ اب نہ آگے جا رہی ہے گاڑی، نہ پیچھے جا رہی ہے، مختلف آوازیں، مختلف مشورے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم آگے جائیں یا ہم پیچھے جائیں۔ تو
تو پھر ہماری بیٹی بھی ہمیں حوصلہ دلا رہی تھی، جب کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ ہم پریشان ہیں، تو انہی کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ اچھا، تو اللہ کے کرم سے، بچوں کی دعاؤں سے اور ان احباب کی کوششوں سے ایک دو دوستوں نے شاید گاڑی کو دھکیلا اور گاڑی اس بھنور سے بالآخر نکل آئی۔ اگلی گاڑیاں بھی روانہ ہو گئیں اور تقریباً 10-15 منٹ کی پریشانی کے بعد ہم یہاں سے نکل آئے، لیکن کیمرے نے اس منظر کا ساتھ نہیں دیا جب ہماری گاڑی خیریت سے اس بھنور سے نکل رہی۔ باہر کے اب زندگی میں لاتعداد رکاوٹیں آئیں گی، لاتعداد اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، آپ نے بس رکنا نہیں، چلتے جانا ہے۔ ہاں، بعض منظر، بعض صورتحال رکنے کا تقاضا کرتی ہے، کبھی کبھی ایسے منظروں کے لیے رک جایا کریں۔ پھر ملیں گے آئندہ کسی منظر میں، تب تک اللہ حافظ۔